बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अली शाबासी। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए उन्वान के साथ। उम्मीद है तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अगर आपके अपने या प्यारे बीमार हैं, उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। अगर तो आपके अपने या प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए तो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज़कात के हवाले से, जो कि मुसलमान तबके ने किया किसी भी मुआशरे में शायद ज़कात देना बहुत ही कम पड़ गया है। जितना भी अमीर तर बंदा क्यों ना हो, शायद वो ज़कात निकालते हुए, ज़कात देते हुए अपने माल में से कुछ माल खर्च करते हुए वो हिचकिचा रहा है। प्यारे दोस्तों, आज मुल्क में ये जो कहे तो अफलास व बेबरकती आम है। शायद इसकी बड़ी जो वजह है वो ज़कात का मुकम्मल तौर पर अदा ना करना है। ज़कात मुकम्मल अदा ना करने की वजह कुछ भी हो, हवा ये हो कि मुसलमानों की अक्सरियत को ज़कात किन अमवाल पर फ़र्ज होती है इससे मुतल्लिक आगाही ही नहीं है, या फिर वही माल का नशा जो बिलउमूम हजरत इंसान की नस नस में भरा हुआ है, वही नशा है जो माल की मोहब्बत का, जैसे शराब का रस या बोतल छोड़ने पर आमादा नहीं होता, यूं ही माल का हरीस सदकात वाजिबा निकालने पर आमादा नहीं होता। बहरहाल आज दुनिया में हम सब जो इसका संगीन नतीजा भुगत रहे हैं वो ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ना अदा करना है। ऐसा घिनौना जुर्म है ये, जो अल्लाह पाक की नाराज़गी की सूरत में ज़कात न देने वालों को आखिरत भी अपनी बर्बाद हो सकती है उससे। नाज़रीन, अगर हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएं तो हमारे साथ इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर नवीद इल्ताफ़ खान साहब। सबसे पहले डॉक्टर नवीद इल्ताफ़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका अपने प्रोग्राम में आपको आने के लिए खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़कात के हवाले से। तो अगर आप हमारे टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएं और मुझे बताइएगा कि ज़कात का अमूमी जो मानी है और इसका महफूम है वो क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ करने का आप हज़रात का शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जो मौज़ू आप लोगों ने रखा है इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वजह से अहमियत का हामिल है कि दीन इस्लाम जो एक निज़ाम ज़िंदगी है, यानी इसको अगर हम आसान अल्फाज में बोलें तो हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस्लाम जो उसूल हमें फ़राहम करता है उसको निज़ाम ज़िंदगी कहा जाता है। तो उसमें ज़कात जो है इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक रुकन है। अरकान का सीधा सादा सा मफ़हूम ये है कि जिसके ऊपर अमारत खड़ी होती है। तो बुनियादी सतूनों में से इस्लाम में एक ज़कात है। गोया किसी भी इस्लामी माशरे में, वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, अगर वहाँ ज़कात का सिस्टम नहीं है, ज़कात एक तरीके से अदा नहीं की जा रही या अदा की जा रही है लेकिन एक मुनज़्ज़म शक्ल में अदा नहीं की जा रही, तो इस्लामी निज़ाम की जो समारात हैं वो उस तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुँच सकते। जी। तो इसलिए ज़कात को शरीयत ने बहुत अहमियत दी है। ना सिर्फ ये कि ये इस्लाम ने कहा है कि ज़कात दी जाए, बल्कि इसको बेहतरीन इबादात में शुमार किया है। और इबादात को अगर हम देखें तो वो 2 किस्म की होती हैं। एक इंसान जो अपने बदन से अल्लाह के हुज़ूर पेश होता है, तो बदनी इबादात हैं जिनमें नमाज जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसी तरह माली इबादात में
مال کے ذریعے سے انسان جو عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ٹاپ آف دی لسٹ آتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا عمومی جو شریعت میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے انسان کو انسان بنایا ہے، اور انسان کو پھر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو مالی ضروریات کے ساتھ انسان کو جوڑ رکھا ہے، تو اس مال میں برکت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم مقرر کیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جو بھی انسان کو ملا ہے رزق کی شکل میں مال، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک امانت کے طور پر دیا گیا ہے، ایک بات نعمت کے طور پر دیا گیا ہے، دوسری بات خیر کے طور پر دیا گیا ہے، تیسری بات اور برکت کے لیے، اور انسان سے جو مالی کمی ہونے کی وجہ سے مال کی جو ضروریات ہیں زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہوئی ہے وہ مال ہے۔ تو مال میں سے یہ سمجھتے ہوئے ایک وہ آدمی کہ جو مالی حیثیت رکھتا ہے اور معاشرے کے اندر ایک کھاتا پیتا تصور کیا جاتا ہے، مالی آسودگی اس کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ اپنے مال میں سے ایک تھوڑا سا لیکن ایک مخصوص حصہ سالانہ بنیادوں پر اس کو معاشرے کے اندر جو باقی وہ لوگ کو جن کو مالی اعتبار سے اس طرح کی خوشحالی عطا نہیں فرمائی گئی اللہ کی طرف سے اس کی حکمتوں کے تحت، تو ان لوگوں کا حق اس کے مال میں سے لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو اس حق کی ادائیگی جو ہے ان لوگوں تک مال پہنچانا، یہ بنیادی طور پر اسلام نے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنا ہوتا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی منافت قطع کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مزید آگے بڑھیں گے اور اپنے ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے، تو اسی حوالے سے آپ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت میں قرآن کی روشنی میں کچھ احادیث بھی پیش کیجیے گا، اور قرآن کی روشنی میں ذرا ہمیں تفصیلاً سکھائیے گا، سمجھائیے گا۔ جس طریقے سے شریعت کے اندر ایک بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کون سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، ایک بات، اور کن لوگوں کو دی جانی چاہیے یا دینا ضروری ہے، یہ دو ایشوز آتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے قرآن کریم نے بڑے سخت الفاظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی، اور پھر احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت جو رویہ تھا کہ اگر ایک آدمی پر عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی جو رسی آتی ہے وہ زکوٰۃ دینا لازمی ہوتی تھی، تو میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی ان سے لوں گا۔ تو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی بطور فرض ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے، قرآنی مطالعہ کیا جائے زکوٰۃ کے بابت، تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ میاں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر حکم دیتے ہیں، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زیادہ تر یہ ہوا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اللہ میاں زکوٰۃ کو سود کے ساتھ ملا کر ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو ربا ہے یعنی سود، اس کو گھٹاتا ہے، اس کو ڈسکریج کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے، اور جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انکریز کراتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اور خاص طور پر آخرت کے اندر خاص بربادی کا ذکر کیا ہے، کہ یہ جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جہنم ان پر تپائی جائے گی، اور وہ کروٹیں بدلیں گے لیکن وہ عذاب سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اللہ میاں کہیں گے کہ جو مال کی محبت آپ لوگوں کے دلوں میں تھی، تو یہ اب اس کا مزہ ہے جو تمہیں اب چکھنا پڑے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ مال
صاحب نصاب ہے، کھاتا پیتا ہے، جس کا سمپل سا معنی یہ ہے کہ اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے مقابلے میں مال تجارت رکھتا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے تقریباً، میں اگر سمپل کہوں تو فقہ میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، تو میں اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ 2.5% تقریباً اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ اس پر ضروری ہے۔ اور اس کے 2 جہتی فوائد ہیں۔ مال دینے والے سے مال کی محبت نکل جائے گی اور مال کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، وگرنہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کی محبت جب دل میں چلی جاتی ہے تو مال، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات کے مقابلے میں وہ خرچ کرے اور آسانی فراہم کرے مال پیسہ، تو یہ اس کے دل میں جب چلی جاتی ہے تو معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیسہ اس کو ضرورت کے وقت کام نہیں آتا، وہ بینکوں میں رہتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی انسان مال خرچ نہیں کر پاتا، تو یہ محبت غیر ضروری محبت، حد سے نکلی ہوئی محبت، اس کو ایک جگہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم مقرر کیا ہے۔ اور اس کی دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں وہ لوگ کہ جو مشکلات میں ہیں تو ان کی مشکلات آپ کی وجہ سے اگر آسان ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی مشکل، کسی کا درد کم کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے درد کم کریں اور اللہ پاک جو ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، وہ آپ کی زندگی میں درد لائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنی زندگی سے درد کو نکالنے کے لیے دوسروں کی زندگی کو دردوں سے دور کرنا، یہ زکوٰۃ کے عملی پہلو جو ہیں ان میں شامل ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام اپنے فائدے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا اہتمام ضروری ہے اور آرگنائزڈ طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج اسلام کے سفر پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر نوید الطاف خان صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، جو ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنا بھی امیر شخص کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ دینے سے اتراتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ وہ کہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر ان سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب مزے چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا گیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مزید ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، جس میں ڈاکٹر نوید الطاف خان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کا فلسفہ عشر اور صدقات کا کیا مفہوم ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا چھپے ہوئے ہیں۔ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ تفصیلاً بتائیے گا۔ اچھا جی، اسلام میں جو فلسفہ زکوٰۃ ہے، پھر اسی کے ساتھ جو نفلی صدقات ہیں اور عشر ہے، یہ ایک پورا ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی بنیادیں اسی پر ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے، مال سونا چاندی کی شکل میں ہو سکتا ہے، کرنسی روپے پیسے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے مال گھوڑوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور مال زمین یا زمین سے اگنے والی چیزیں جنہیں ہم فصلیں کہیں ان کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو جو کھاتے پیتے لوگ معاشرے میں، اسلام جن کو تصور کیا کرتا ہے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، تو مال کی جو بھی شکل ہے، تو جو میں نے ابھی ذکر کی یہاں بڑی بڑی، ان کے اندر ایک خاص کٹ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو دینا ہے تاکہ اوورال معاشی خوشحالی آئے۔
ابھی جہاں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، تو یہ بنیادی طور پر اس دنیا کو معاشی میدان میں یہ کیپٹلزم، جسے ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس نے جکڑ رکھا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا کہ پیسہ آئے وہ، یعنی پیسے کو جو آدمی اختیار رکھتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا جائے. اس کے مقابلے میں جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کچھ دیا جائے، فیڈنگ پور جسے کہیں، کہ جو لوگ معاشرے میں معاشی اعتبار سے کمزور ہیں تو ان کا اسلامی حکومت جو ہے وہ سہارا بنے. تو زکوٰۃ، یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، عشر کا، صدقات کا، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ اوورآل معاشرے کے اندر خوشحالی آئے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اپنے مال کے اندر برکت دیکھیں، اور جو غریب ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ مال میں سے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے تاکہ اوورآل خوشحالی آئے. یہ نہ ہو کہ معاشرے کا 90% جو پیسہ ہے، سرکولیشن آف ویلتھ ہے، وہ 10% لوگوں کے اندر رہے اور باقی لوگ غریب سے غریب اور غریب سے غریب تر ہوتے جائیں. اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں سرمایہ دار جو ہے، پیسے والا جو زیادہ آدمی ہے وہ زیادہ امیر ہوتا جائے. تو اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے اور اس کو معاشی قتل سے تعبیر کرتا ہے. تو اوورآل معاشی خوشحالی، اس کا خواب شرمندہ تعبیر تب تک نہیں ہو سکتا کہ اس کی بنیاد زکوٰۃ کے نظام اور زکوٰۃ کے مؤثر نظام پر نہ رکھی جائے. اس کو دور کرنے کے لیے جو ٹیکس کا سسٹم رکھا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر پاکستان کا جو ٹیکس کا سسٹم ہے، یہ مکمل طور پر ظالمانہ نظام ہے کہ جس کے اندر انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں غریب سے غریب آدمی کی جو بنیادی ضروریات کی چیزیں اس تک پہنچتی ہیں بطور کنزیومر. ایک صابن ہے، ایک چینی ہے، کوئی بھی چیز ضرورت کی وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں ٹھیک ٹھاک انداز میں GST اس کو دینا پڑتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو ٹیکس ہے، یہ پاکستان کے اندر نتائج کے اعتبار سے یہ ہے کہ 90% جو غریب لوگ ہیں ان کے پیسے سے، جو کہ مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ پیسہ لے کے امیروں کو ان کی گاڑیوں کے فیول میں پھونکنے کے لیے گویا دیا جاتا ہے. تو یہ الٹا سسٹم چل رہا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ امیری سے لو، وہ بھی ایک خاص پرسنٹ میں، اور پھر غریب کو دو. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ غریبوں سے لو اور امیروں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرو. تو یہ ایک ظالمانہ نظام ہے جو ایک زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ٹیکس کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے. بالکل ڈاکٹر اسے صاحب، احتیاط آپ کرنی نے چاہیے. صحیح بات کی. اسی اگر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی مذمت میں احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چھتیاں ہوں گی. وہ سانپ اس کے گلے میں توق بن کر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا. ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے زکوٰۃ و صدقات کو منظم کرنے کی کیوں ضرورت ہے اور اس سے معاشی خوشحالی کا خواب کیوں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اوپر آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھا، اور اسی طرح حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بیشمار اور صحابیوں سے، حضرات صحابہ کرام سے بھی اس ضمن میں احادیث مروی ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ کل قیامت کے دن، یعنی یہ جو مال ہوگا کہ جو اس نے کسی بھی انسان مالدار نے خاص طور پر ظلماً لوگوں سے مجبوری کی شکل میں اکٹھا کیا ہوگا یا صحیح طریقے سے بھی اکٹھا کیا لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ مال اس کے لیے قہر بن جائے گا. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ کتنی ہے اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ کتنی ہے.
تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، اگرچہ وہ آخرت میں بہرحال جہنم سے پٹائی وغیرہ کھا کے اللہ تعالیٰ کی سزا وہ اس کو ہوگی، اس کے بعد وہ جنت میں تو آ جائے گا، لیکن وہ ایک لمبا عرصہ جو جہنم میں رہے گا، اس کا بھی انسانی زندگی جو دنیاوی ہے اس کے مقابلے میں بڑا لمبا عرصہ ہے۔ تو اس لیے مال کی محبت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مال سے برکت اٹھے، مال ہمارے لیے آسانی کا، خوشحالی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ دنیا کے اندر بھی عذاب بن جائے، اور آخرت کے اندر مستقل عذاب بنے کہ وہ ہمیں ڈستا رہے سانپ کی طرح۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے جو زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اپنے مال کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ دے۔ اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر اس حوالے سے جو قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے اس کو منظم انداز میں ایکٹیو کرے، اور پھر زکوٰۃ کو کولیکٹ کرنا یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں چونکہ حکومت کے حوالے سے لوگوں کا اطمینان نہیں ہے کہ زکوٰۃ شاید مستحقین تک نہیں پہنچ پاتی، اسی لیے لوگ جو دیتے ہیں تب خود اپنے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ جو لوگ آج بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فوائد ہی فوائد رکھتی ہے یہ ادائیگی، لیکن حکومت کے لیول پر ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو اکٹھے کرنے کا منظم نظام ہو۔ پاکستان میں اس ٹائم بھی اگر زکوٰۃ کا نظام مؤثر ہو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاسپٹلز کے اندر خاص طور پر جو لوگ بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے، اسی طریقے سے اسکولز کے اندر کہ جو بچہ علم حاصل صرف اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کے مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اسی طریقے سے جو دیگر مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو اچھے انداز میں پاکستان کی زکوٰۃ کے سسٹم سے ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر زکوٰۃ کا جو مستحق ہے کہ جو 24 گھنٹے میں اپنی بنیادی ضروریات کھانا پینا اور رہائش کے حوالے سے بھی وہ پوری کرنے سے قاصر ہے، تو اس کے لیے بھی آرام کے ساتھ حکومت زکوٰۃ کے سسٹم کو مؤثر انداز میں لاگو کر کے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اگر یہ چیز کرے گی تو معاشی خوشحالی آئے گی، جس سے امیر بھی مستفید ہوگا اور غریب بھی مستفید ہوگا۔ بالکل ناظرین، آج پروگرام اسلام کے سفر میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ احادیث کے ذریعے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مال سے ضرور دیں، اپنے مال کو صاف بابرکت رکھنے کے لیے مال کی جتنی ہو سکے اتنی زکوٰۃ دیں۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق نہ ادا کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، ہوا جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرح۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مال ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا، یہ چوپائے اسے اپنے سنگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ہے اس کی زکوٰۃ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا، یہ چوپائے اسے اپنے سنگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے، جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزرے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کی مقدار 50,000 سال ہے، پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، وہ راستہ یا تو جنت کا ہوگا یا پھر دوزخ کا۔ جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کے صورت میں
ادا کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اگر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، جو مسلمان اگر تو اپنا مال جو ہے زکوٰۃ، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو احادیث میں یا قرآن کی روشنی میں ہمیں تفصیلاً آگاہ کیجیے گا کہ قیامت کے دن جو مال اس نے ادا کیا ہوگا اس میں سے اس کو کیا فوائد نصیب ہوں گے، مینس کہ اس کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ اسے جنت میں قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مذمت میں مختلف احادیث کا یہاں تذکرہ آیا ہوا، اس حوالے سے اور بھی بے شمار احادیث آتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو مال کو ایک آزمائش کے طور پر لیتا ہے، اللہ کی نعمت کے طور پر لیتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس میں سے راضی ہوگا، اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ قیامت کا دن اس کے لیے نا ایک گھڑی کے طور پر گزر جائے، یعنی جو اوورال قیامت کا دن ہے تو مختلف اس کی مدت بتائی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں آئی ہے، قرآن کریم میں آئی ہے، جس میں سے یہاں آپ نے جو بیان کیا کہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ 50,000 سال۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری زندگی کیا ہے، کتنی زیادہ ہو سکتی ہے، 60 سال ہو گئی، 70 ہو گئی، ان میں سے آدھی تو ہم سو کے گزارتے ہیں، بچپن کو لیتے ہیں، اگر اسی کے ساتھ بڑھاپے کو لے گئے تو ایکٹیو لائف ہماری 10-15 سال بھی نہیں رہتی۔ تو اس لائف کے اندر اگر ہم تھوڑا سا آخرت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف متوجہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ طریقہ کار رکھا ہوا تھا کہ زکوٰۃ کو کولیکٹ کون کرے گا، اور پھر آ کے پھر اس کو بیت المال میں رکھنا، اور وہاں سے پھر غریبوں میں اس کی تقسیم کرنا مستحقین تک، یہ ایک پورا سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر قائم کر رکھا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ کو اسی طریقے سے جاری رکھا، اور بڑا چیلنج تھا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ لوگ کہ جو خوشی سے زکوٰۃ دینے کے کیا کہتے ہیں قائل نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے موقع دیکھا اور کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جہاں اور چیلنجز کو قبول کیا اور اس سے مسلمانوں کو اور مدینہ کے معاشرے کو نکالا، جن میں سے منکرین نبوت کا جو چیلنج تھا سب سے بڑا، اس سے اس کی سرکوبی کی، اس کے بعد مانعین زکوٰۃ جو تھے ان کے حوالے سے بڑا سخت فیصلہ فرمایا، اور ایک ایک سے زکوٰۃ کی ایک ایک پائی لی۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مقصد یہ تھا کہ اسلام میں زکوٰۃ غریب لوگوں کا حق ہے، جو امیر کے مالوں میں ہے، وہ اگر نہیں دیں گے تو بزور شمشیر ان سے لیا جائے گا، یہ بنیادی طور پر، اور مقصد یہی تھا کہ ان کو بھی فائدہ ہو اور غریبوں کو بھی فائدہ ہو۔ اس لیے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی رعایت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں برتی، اور یہی ہمارے لیے آج پریسیڈنٹ کے طور پر ہے کہ جو زکوٰۃ دے سکتا ہے اس سے زکوٰۃ لینا، اور اس میں ایف پی آر کو انوالو کر کے اس زکوٰۃ کو لینا، یہ آج کل مسلمانوں کہ جو جہاں ہم رہ رہے ہیں مملکت خدا داد پاکستان میں، اس کے زکوٰۃ کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ بالکل ناظرین، آج اس پروگرام اسلام کے سفر میں ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، جس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر نوید الطاف خان صاحب، جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک حدیث اور شیئر کروں گی کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں کہ جو زبردستی مسلط ہونے والا امیر، وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ ذوالجلال کا حق ادا نہ کرتا ہو، اور تیسرا متکبر فقیر۔ اسی طرح حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ ایک حدیث کی یہ معنی بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا، یا تو حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا ہے کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے
और दोनों मानी सही हैं। इसी तरह हजरत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला इसे कहत में मुब्तला कर देगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुश्की और तरी में जो माल तल्ख होता है वो ज़कात देने से तल्ख होता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक ज़कात के हवाले से, जिसमें हमारा साथ दिया डॉक्टर नवीद इल्ताफ़ खान साहब ने, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा तफसील से बताया कि ज़कात अदा करना कितना ज़रूरी है। नाज़रीन, जाते जाते आपको एक मैं भी तलकीन करूँगी कि जितना हो सके अपने माल से ज़कात दें। ज़कात एक सदका है, सदका ज़रूर निकालें अपने माल का। यहाँ अपनी होस्ट अलीशा बासी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर से आपकी खिदमत में एक नए मजमून के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।